वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो काम की बात में आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, जो कि अगर आपने कभी फेस नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने आपको परसेंटेज बताई, स्टैट्स बताई कि कितना एग्जिस्ट करता है। और पता है डोमेस्टिक वायलेंस से जो तशद्दुद होता है घर पे किसी भी औरत के साथ या इन सम केसेस मर्द के साथ, उससे हमारे दिमाग में आता है कि एक ऐसा इंसान होगा जो कि पढ़ा लिखा नहीं होगा, गुड लुकिंग नहीं होगा, अच्छी नौकरी नहीं करता होगा, वही मारता पीटता होगा। मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी बाय कॉलिन हूवर, उस किताब का नाम है इट एंड्स विद अस। उसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें बताई गई हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसी चीज़ें जो आप कहते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं थी, ये तो मैंने कभी सोची नहीं थी। उनमें से एक चीज़ मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि जो इंसान था जो डोमेस्टिकली जो है वो अब्यूज़ करता था अपनी वाइफ को, वो पढ़ा लिखा था, गुड लुकिंग था, कोई कह नहीं सकता था कि ये वो इंसान होगा जो गुस्से में आके किसी को मारेगा। इस सारी चीज़ों को आज समझेंगे, कोशिश करेंगे अपनी पूरी। मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन, साइकियाट्रिस्ट हैं, WHO मेंटल हेल्थ गैप ट्रेनर हैं। प्रेजेंटली शी इज़ द कन्वीनर फॉर मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट कमेटी ऑफ FPCCI सिंध रीजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस खैरियत से। अच्छा, अब जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो समझने की बात तो आती है, मगर अगर आप चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें या उस पर कोई जो है वो एक्शन लें, तो लीगल एक्शन किस तरह से लिया जाए, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सना पीरज़ादा। हमारे शो में पहले भी आ चुकी हैं, बुक ऑथर भी हैं, बैरिस्टर हैं और इन्होंने पढ़ाई की है लॉ की किंग्स कॉलेज लंदन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके ज़मरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना कि बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है कि इसमें कि एक कहते हैं कि जिस्मानी तशद्दुद, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको कोई ज़हनी नुकसान हो सके। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारी वायलेंस, जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। इसमें जो है आपका फ़िज़िकल वायलेंस हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, आपका सेक्सुअल वो हो सकता है, आपका जो फाइनेंशियल हो सकता है कि आप चीज़ें नहीं दें उसको, वो नहीं करें। तो बहुत सारे इसके पैटर्न हैं वायलेंस के, ठीक है, एक पैटर्न नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम समझते हैं ना कि अच्छा उसने हाथ तो नहीं उठाया तो क्या हुआ, अगर वो मुझे इमोशनली इंसान टॉन्ट करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको डरा के रखे, जो कि आपको सहमा के रखे, वो आती है डोमेस्टिक वायलेंस के ज़मरे में। तो ये तो चीज़ जो है वो हमने कर दी क्लियर। एक्चुअली हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि जो फिजिकल एलिमेंट है ना, उसको हम समझते हैं कि यही वायलेंस है। बिल्कुल। लेकिन जो साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि वो हिडन होता है, इमोशनल, तो वो सरफेस पे नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि हम लीगल एक्शन की तरफ बढ़ेंगे डॉक्टर फ़िज़ा, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल, वो सवाल ये है कि अक्सर जब ऐसा कोई केस सामने आता है और पता चल जाता है कि हस्बैंड ने वाइफ को धक्का दिया या मारा या एनीथिंग मोर देन दैट, कहा यह जाता है आपने देखा नहीं कि वाइफ ने क्या किया, कुछ भी हो सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई इंसान आपको धोखा दे, आपके साथ बुरा सलूक करे, कुछ भी करे, क्या दूसरे इंसान को ये हक है कि वो उस पर हाथ उठाए? नहीं। इन एनी केस? नो, नहीं, ये नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी नरेट करती हूँ अपना, एक केस मेरा है। मेरे साथ एक मेरी कुलीग थी डॉक्टर, उसका हस्बैंड जो था ना वो बहुत अब्यूसिव था। तो एक्चुअली उसकी सेकंड मैरिज थी, तो फर्स्ट मैरिज में को प्रॉब्लम था। अब सेकंड मैरिज में वो डाइवोर्स नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि एक स्टिग्मा सोसाइटी का अटैच है बिल्कुल कि उसी को वो करेंगे। तो उसने एक दिन, उसके हस्बैंड ने ये किया कि उसने जो है ना पिस्टल निकाल ली और उसके ऊपर बैठ के ना उसने कहा कि तुम कन्फेस करो कि तुमने ये काम किया है। तो वो बेचारी बड़ी डरी, डॉक्टर थी, तो उसने मुझे फ़ोन किया जब वो थोड़ा सा रिकवर हुई उससे। उसने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये मेरे साथ ये हो रहा है, मे बी वो मुझे मार दे। तो मैंने उसको कहा कि आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। ठीक है। तो फैमिली ने कहा कि ये तुम्हारी सेकंड मैरिज है, तो हम मतलब तुम इसको निभाओ किसी तरह से। अब मैं आगे जो बताना चाह रही हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मतलब खौफनाक भी है। उसको मैंने, जो वो किसी बहुत अच्छी जॉब पे था, सही है, वो बंदा बहुत अच्छी जॉब पे था, मैंने उसके ऑफिस फ़ोन किया, मैंने कहा जी इसको प्रॉब्लम आ रहा है, इसको जो है वो करें। तो उसको हमने जो है ना एम्बुलेंस भेज के, क्योंकि वो बहुत ही पैथोलॉजिकल हो रहा था, उसको वहाँ से हमने उठाया और उसको साइकाइट्रिक हॉस्पिटल भेजा कि इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि वाई ही सो अग्रेसिव, ठीक है, कि मारी ना दे बीवी को। तो वहाँ उसने ये किया कि डॉक्टर्स के साथ कहता है कि क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था,
गुड लुकिंग था, बात करने में बहुत अच्छा था और हाईली क्वालिफाइड था और एक अच्छी पोजीशन पे था जॉब पे। तो सब ने ये किया कि उसको जो है वो वहाँ डॉक्टर के पास गया तो वहाँ शो किया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत सख्त। तो डॉक्टर्स को कहता जी अपेंडिक्स मुझे पहले भी हुआ था, दर्द अब हो रहा है। तो उन्होंने उसको जनरल हॉस्पिटल में भेज दिया। वो वहाँ से भागा एंड ही केम टू माई ऑफिस विद पिस्टल। ओके तो कहता है कि आप मुझे समझ रही हैं कि मुझे तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है और मोहब्बत की वजह से मैं उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ कि कहीं वो देखे नहीं, कहीं वो करे नहीं, और आपने मुझे वो पेशेंट बनाने की कोशिश की है, अभी तो आपको मैं ठीक करता हूँ। ही लॉक द रूम, तो कमरे को उसने बंद किया। तो उसके बाद जो है ना, खैर मैंने उसको सेटल कर लिया, ठीक है। बाद में वो उस लड़की ने मतलब चली गई फैमिली के साथ, डॉक्टर थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस लेवल तक भी जा सकते हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जब ऐसे लोगों के बारे में पता चलना शुरू हो जाए कि ये अब्यूज़र हैं या ये वायलेंस करते हैं घर पे, तब तो ऑफ कोर्स वो उनका जो कहते हैं ना भांडा फूट जाता है, उस वक्त तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ सना आपसे कि कोई इंसान जो इस वक्त अभी शो देख रहा है उसको कुछ नहीं पता कि लीगल एक्शन किस तरह से लेना चाहिए। काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं, पैसे बहुत लगेंगे, कोई सुनेगा नहीं, प्रूव कैसे करेंगे, तो प्लीज़ बताइए। अच्छा आयशा, फर्स्टली आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट कि सिंध का अपना एक एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट 2013 का। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, एक तो जो डॉक्टर फ़िज़ा ने बहुत एलोक्वेंटली एक्सप्लेन किया, जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की वो उसमें बहुत क्लियरली दी हुई है, जिसमें एक दो चीज़ें और भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि है अपार्ट फ्रॉम इमोशनल फाइनेंशियल अब्यूज़, इम्प्यूटिंग इंसैनिटी, जो कह देते हैं कि ये पागल है, एंड मॉरल ब्लेम भी किसी पे डालना, और जेलसी, ओवर पोजेसिवनेस, ये भी उस कैटेगरी में आ जाती है। सो द एम्बिट इज़ वेरी वाइड। अच्छा, उसमें फिर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है उस एक्ट में कि अगर इफ़ समबडी इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस तो वो कैसे जुडिशल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करें, वहाँ कैसे एक पिटिशन फाइल करें। उसके बाद जो एविडेंस का आप पूछ रहे हैं, उसमें इफ़ इट्स फ़िज़िकल तो उसमें फिर एक मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनता है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर इमोशनल है या कोई और फैक्टर्स हैं तो उसमें भी कुछ एविडेंशियल चैलेंजेस कभी कभार लोगों को फेस करने पड़ जाते हैं। बट ये है कि कभी आई विटनेस टेस्टिमनी होती है, देयर आर पीपल अराउंड यू जो सुन रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है विच एग्जिस्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई ना कोई होता है हु कैन टेस्टिफाई, ऑल कभी कभार लोग खुद भी पीछे हट जाते हैं एविडेंस देने से, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होता है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस कोर्ट जो है वो फिर एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर है, रेजिडेंस ऑर्डर है, कस्टडी ऑर्डर है, वो पास कर देते हैं। तो हमारे पास लॉ बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभार कुछ इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस आ जाते हैं। बाहर के मुल्कों में ये होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कि उस इंसान के सर्टन एरिया, उस प्रेमिसेस पे आप नहीं जा सकते। आई थिंक देयर इज़ अ नेम फॉर दैट, कि आप उनसे राब्ता नहीं कर सकते। इट्स अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो होता है। सो क्या यहाँ पे प्रैक्टिस होता है, इम्प्लीमेंट होता है? हमारे पास यहाँ डिफरेंट, जैसे रेजिडेंस ऑर्डर हो गया या ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है, इट्स समवॉट सिमिलर। और उसमें ये भी होता है कि इफ़ समबडी इज़ रिजाइडिंग इन अ हाउस होल्ड तो उसको प्रोटेक्शन वहाँ दी जाती है कि ऐसा ना हो कि उसको इविक्ट किया जाए वहाँ से, उसे प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए ताकि कोई और डोमेस्टिक वायलेंस वो और इनकर ना करे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फ़िज़ा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कॉलर ने भी कहा था कि भाई इसकी जो रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस की, जो अब्यूज़र होता है वो एजुकेशन की जो है वो कमी है, लेकिन ऑफ कोर्स अब वो तो एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक एक्सपर्ट से आता हुआ ओपिनियन में जानना चाहूँगी कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, बताइएगा। लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। याया साहब हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। याया साहब आप कैसे हैं? पहले दोनों खवातीन को सलाम हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम मर्दों को ये कहना चाहूंगा कि औरत आपकी गुलाम नहीं होती, आपकी कंपेनियन होती है। वेदर शी इज योर मदर, वेदर वाइफ, कोई भी हो, वो इंडिविजुअल है और उसकी अपनी सोच भी होती है। सबसे पहले हमें ये रियलाइज जरूर करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, वायलेंस जो होता है ना, मैं इसमें पढ़े लिखे और जाहिल की कोई तमीज नहीं, बिलीव मी और नॉट। ऐसे पढ़े लिखे, जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने भी बताया भी कि इस तरह इनका एक पेशेंट था, वो पढ़ा लिखा भी था, अच्छी जॉब करता था। ये कैफियत भी दिमाग की जो इंसान पे आती है,
میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہم ایک پرٹیکولر ایک خاص مائنڈ سیٹ کے معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ایک لڑکی کسی گھر میں جاتی ہے, اس کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے اور شروع میں تھوڑا برداشت بھی, اس کا ٹالرنس لیول کیا ہونا چاہیے اور اس کو کس طرح کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ یہ برداشت کرتی ہے, کمیونیکیٹ پہلے کس کو کرنا چاہیے اور کس طرح آپ اپروچ کرنا چاہیے اور کس لیول پہ جا کے کتنی حد تک اس کی ٹالرنس ہونی چاہیے, اس کے بعد وہ بس کر دے. یہ میرا سوال ہے. ویری گڈ کویشچن, ویری گڈ کویشچن, بہت بہت شکریہ. اس پہ ہم آنے والے تھے کہ وکٹم کی ہم جو ہے وہ جرنی اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں. ان کے سوال سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ریزنس پہ آئیں گے. دیکھیں وکٹم کی جرنی جو ہے ایک تو ڈومیسٹک سے سروائیول جرنی تک جانا ہے نا اس نے, تو اس میں یہ ہے کہ ہم پہلے اس کا کرائسس دیکھتے ہیں کہ کرائسس انٹرونشن کہ وہ کتنا پرابلم آ رہا ہے. صحیح ہے نا, کہ اگر تو اس کا پرابلم بہت سویئر آ رہا ہے اور ہمیں اسیسمنٹ کرنی ہے. سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے رسک اسیسمنٹ کرنی ہے کہ رسک کتنا ہے اس کا, اس کی لائف کو رسک ہے یا وہ کوئی ایموشنل ہے, ٹھیک ہے نا, وہ رسک اسیسمنٹ کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کا کوئی سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے, کسی کو اس کو کانفیڈینس میں لینا ہے, اسے بتانا, یہ نہیں اس کو سٹگما سمجھنا ہے یا میں اپنی گھر کی بات بتا رہی ہوں اور میں ایکسپوز کر رہی ہوں لوگوں کو, وہ یہ نہیں کرنا. صحیح ہے. اور پھر دوسرا ہے کہ فیملی کا جو ہوتا ہے, فیملی چاہتی ہے کہ مطلب بچی جو ہے وہی سیٹل ہو کسی نہ کسی طرح سے, لیکن اگر فیملی اس کی بات سن بھی لیتی ہے تو اس کے اندر سے تھوڑا سا کیتھارسس ہو جاتا ہے. تو جو سپورٹ سسٹم ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور کرائسس دیکھنا ہے کہ وہ جو امپیکٹ ہے وہ کتنا ہے. صحیح ہے نا کہ وہ فزیکلی وائلنٹ ہو رہا ہے, صحیح ہے کہ وہ کس طرح سے ہو رہا ہے, لیکن وائلنس کو پہلے اسٹیپ پہ ہی روک دینا چاہیے. بالکل بالکل, اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا. جہاں فزیکل ہوا ہے نا وہ وہیں پہ روکنا ہے. اچھا, یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پہلے اسٹیپ پہ ہی روک دینا ہے, بیکاز اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہم سننے میں آتے ہیں کہ جہاں پہ ہسبینڈ نے ہاتھ اٹھایا, آپ نے اپنی دوست کو سمجھایا کہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے کیوں نہیں سمجھایا کہ یہ نہیں کرنا, یا اس وقت آپ نے جگہ کیوں نہیں چھوڑی, تو ریپلائی کبھی کبھی آتا ہے کہ میں نے بھی دھکا دیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, کہ یہ ایک وائلنس کا سائیکل ہوتا ہے. وائلنس کیا, اس کے بعد اس نے معافی مانگ لی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا ایک ہنی مون پیریڈ کے جی معاف کر دیا تو شاید یہ دوبارہ نہیں ہوگا. تو وہ جو خاتون ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے, اس میں وہ کنفیوژن آ جاتی ہے. لیکن فزیکل جب ہو تو آپ نے اس کو نہیں, مطلب آپ نے اس کو روکنا ہے فوراً. وہ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ اکثر یہی جو اس کا وائلنس کا سائیکل ہے وہ یہی ہے کہ مارا, ایکسکیوز کر لیا, معافی مانگ لی, وہ نہیں میں نہیں دوبارہ کروں گا, تو وہ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے. لو بامبنگ ایک ورڈ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو سرچ کریں, جی وہ لو باؤنڈ ہوتا ہے, اسپیس دینا ہوتا ہے. ایکچولی وائلنس جو ہوتا ہے نا کہ وہ اگر ہم اس کی پیچھے سائیکک میں جائیں تو وہ ایک رول ماڈل بھی ہوتا ہے کہ اگر بچے نے ماں باپ سے, ہسبینڈ نے اپنے ماں باپ سے وائلنس کا پیٹرن سیکھا ہے تو وہی وہ ری پلے بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, کہ وہ اس پہ ری پلے بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ فزیکل ہو رہا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا. صحیح. اچھا, تو آپ نے جیسے ایک ریزن بتائی کہ اگر گھر میں یہ چیز نارملائز ہے, نارمل سمجھی جاتی ہے کہ بھئی ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو پیٹتا ہے, یہ تو نارمل, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ایک یہ ریزن. اس کے علاوہ جو ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے, جو ہمارا کلچر ہے, جی وہ ہمارا براٹ اپ جو ہے نا کلچرل ہے, ریلیجس ہے. اس کی ریلیجس کا تو یہ ہے نا کہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا اس کو مس یوز کیا مس انڈرسٹوڈ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ مطلب اسلام میں یہ ایسا نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, صحیح, آپ کو معلومات ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد نا ہم اس کی مزید جو ہے وہ ریزنس پہ بھی بات کریں گے اور اس وکٹم کی جرنی کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں. میں ثنا سے بھی پوچھوں گی, جب ان کے پاس کوئی انسان آتا ہے کیس لے کے تو آئی ایم شیور وہ کافی لمبے عرصے سے چل رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ کل کوئی حادثہ ہوا اور آج جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ لیگل ایکشن لینے کے لیے آ گیا. اچھا, اس کی ریزنس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں ایسپیکٹ ہے اور وہ یہ کہ جو انسان سفر کرتا ہے, جو وکٹم ہوتا ہے, وہ کیوں اتنے عرصے اس کو برداشت کرتا ہے. اس پہ میں نے بہت سارے آرٹیکلز, ریسرچز پڑھی ہیں, کیونکہ میں فرسٹ ہینڈ پرسن نہیں تھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا. تو ایک کتاب جو میں آپ کو بتا رہی تھی, اٹ اینڈز ود اس بائی کولین ہوور, اس کا ایک بڑا خوبصورت سا جو ہے نا وہ ایکسرپٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ جب وہ کوئی انسان ایک سائیکل میں ہوتا ہے اور وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے تو اتنا مشکل ہوتا ہے اس سائیکل کو توڑنا اور اس میں سے باہر آنا. پھر اس میں آپ کا ڈیلی روٹین, اگر بچے ہیں, فیملی اسٹرکچر ہے, وہ سب کچھ چینج ہوتا ہے کہ اس سے کم مشکل
لیکن کم کمفرٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی سچویشن میں رہیں اور امید کے ساتھ رہیں کہ شاید کچھ بہتر ہوگا، شاید کچھ بہتر ہوگا، اور پھر ایک دن جب آپ کی ہمت یا فار دیٹ میٹر باڈی جواب دے جائے پھر آپ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا خوبصورت اسی کا کوٹ ہے، اینڈ ایز ہارڈ ایز دس چوائس از وی بریک دا پیٹرن بفور دا پیٹرن بریکس اس. تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ایک وکٹم ہے وہ کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے سٹیپ لینے سے پہلے، اور وہ آپ تک جب آتا ہے اس کو سمجھ کیسے آتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس اب چلے جانا چاہیے؟ جب ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، گھر کے کام نہیں کر پا رہے ہوتے، اداسی ہو رہی ہوتی ہے، مایوسی ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہاں بھی بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں، پرابلم آ رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپروچ کر لیتے ہیں یا فیملی لے آتی ہے کبھی کہ اب آنا چاہیے. لیکن جو آپ کے کازز ہیں اس میں تو ایک عورت کو ویسے ہی ویک سمجھا جاتا ہے، معاشرہ جی معاشرہ اس کو ویک سمجھتا ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ جو ویک ہے اس کی ایکسپلائٹیشن ہر لیول پہ ہوگی. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے خواتین جو ہے فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں بہت. بہت بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بہت کہاں جائیں گے بچے ہیں ہمارے، ہم کھلائیں گے کیسے ان کو؟ بالکل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ فائنینشلی جو ہے وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے نا، ایجوکیشن ہونی چاہیے، جاب کی فیسلٹی ہونی چاہیے، پولیٹیکل اویئرنیس، پولیٹیکلی انوالومنٹ ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے اس کو. اکثر کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آگاہی نہیں ہے ان کو نا کہ یہ ان کے ساتھ. پھر اس کا کلچرل جو ایشوز ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کلچرز جو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا اس چیز کو. تو کیونکہ میں کمیونٹی میں کام کرتی ہوں تو میں نے کمیونٹی میں یہ چیز دیکھی ہے، جیسے میری کمیونٹی ورکرز گھر گھر جاتی تھیں تو کسی نے فزیکل اٹیک کر دیا، صحیح ہے، اس لڑکی کے اوپر، تو لڑکوں نے، اور یہ اب وہ میں اسے کہہ رہی ہوں کہ رپورٹ کرو، کہہ رہی ہے جی میں رپورٹ نہیں، میں اپنی فیملی سے پوچھوں گی. فیملی کی نہیں جی آپ اس کو انسیڈنٹ کو رپورٹ نہیں کریں گے آپ اس کو. تو یہ کلچرل ایشوز بھی بہت سارے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پھر میرے پاس ایک خاتون آتی تھی کہ وہ جو ہے اپنے ہسبینڈ سے پوچھے بغیر میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتی تھی، تو شی ٹرائی ٹو کمٹ سوسائڈ. صحیح ہے. تو مجھے فون آیا کہ جی آپ آئیں، اور وہ اس نے سوسائڈ کرنے. میں اس کے گھر گئی، وہ لانڈی میں تھی، تو گھر گئی، گھر نہیں اس نے انٹر ہونے دیا. اس کے ہسبینڈ نے مجھے گلی کے کارنر پہ پونا گھنٹہ کھڑا رکھا. اس نے کہا یہ میری مرضی کے بغیر کیسے ٹریٹمنٹ لے سکتی تھی. یہ کتنی ساری آپ ڈیفیکلٹیز فیس کرتی ہیں. اچھا یہ تو ایک ایموشنل فزیکل بات ہو گئی. میں ثنا آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے آپ مجھے بتا بھی رہی تھی کہ خلا کے لیے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ جب ایموشنل ابیوز کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہانی ہوتی ہے پوری؟ ایموشنل ابیوز آخر ہے کیا؟ تو بیسکلی ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ جیسے ٹونٹس ہوتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اس میں سائیکولوجیکل ایسپیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ ایک جو ہسبینڈ ہے وہ ہراس کر رہا ہے یا ان لاز ہراس کر رہے ہیں، اینڈ اٹ ٹیکس اے ٹول آن یور مینٹل ہیلتھ. تو ایونچولی وہ پھر خلا کے لیے جب آتے ہیں تو جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہی تھی کہ اسٹگما جو ہے وہ بہت فیس کرتے ہیں کہ بھائی ہم کسی لائر کے پاس اگر جائیں گے تو ہاؤ ول وی بی پرسیوڈ. اس کے بعد کورٹ جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ کیا چیلنجز ہوں گے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس کلائنٹس آئے، دے آر فل آف فیئر کہ بھائی لائر کے پاس جا رہے ہیں، کوئی بات ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، کورٹ جائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اور ڈیلیز ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بات اور اچھل جائے گی. تو یہ سارے ایشوز ہیں. بٹ ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی عائشہ کہ ویراز ہمارے یہاں کلچرل ایشوز بہت سارے ہیں. انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ایک ایسی چیز ہے وچ از فاؤنڈ ایوری ویئر اراؤنڈ دا ورلڈ. تو بلکہ جب ہمارا یہ کووڈ شروع ہوا تھا تو اکارڈنگ ٹو دا یونائٹیڈ نیشنز کووڈ پینڈیمک کے ساتھ ایک پیرلل شیڈو پینڈیمک بھی تھا وچ واز این انکریز ان انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس. سو ویراز اٹ از اوبویسلی پاکستان میں بہت سے کیسز ہیں اور بہت سے انڈر رپورٹڈ کیسز بھی ہیں. انٹرنیشنلی بھی فگرز جو ہیں انفارچونیٹلی دے آر سورنگ فار اے نمبر آف ڈفرنٹ. ایبسلیوٹلی. میں یہاں اس کو تھوڑا سا اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ آپ کے کنسنٹ کے بغیر کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے تو آج کل بڑا سننے میں آتا ہے کہ جو ڈیورسز کامن ہو رہی ہیں. ہم ابھی تک اس چیز سے نہیں نکلے کہ اگر ایموشنل یا فزیکل ابیوز ہو رہا ہے تو اپنے سکون کے لیے، زندگی کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے الگ ہونا بہتر ہے. یہ ایکسیپٹنس
آپ کتنا فیل کرتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلیے میں یہ کر تو لوں گی ایکچولی لیکن وہ ڈیورس کا ٹیبو؟ ایکسیپٹنس کا پرابلم جہاں ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے ود دا فائنینشیل انسیکیورٹی سے. صحیح ہے نا, کہ وہ چاہتی ہیں میرے پاس آتی ہیں, وہ چاہتی ہیں لیکن وہ کہتی جائیں گے کہاں, پیرنٹس نہیں رکھیں گے. صحیح. تو کہاں سے ہم اپنے بچوں کے لیے مطلب یہ کریں گے نا. تو سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہا ہوتا ہے ان کو وہ فائنینشیل کا آ رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو فائنینشلی, جو میں ایڈوائز کرتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ مطلب یہ جرنی ہے, آپ اپنے آپ کو فائنینشیلی تھوڑا انڈیپینڈنٹ کرو, بالکل, تاکہ آپ سروائیو کر سکو. بالکل بالکل, سروائیول کا ایکچولی مسئلہ آ جاتا ہے. بالکل. اینڈ سنا لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ, کہ جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے کنسرن تو ہوتا ہوگا نا کہ پیسے لیگل چیز کے لیے پیسے تو دینے ہوتے ہیں. سو وہ کیا کوئی ایسی خاتون کی کوئی مدد کی جا سکتی ہے جن کے پاس پیسے نہ ہوں, ان کو نہیں پتا کہ میں یہ سپریٹ ہونے کے بعد اس ٹاکسک چیز سے رہوں گی کیسے, کوئی ایسے ہیں ہم لوگوں کے, میری اپنی جو ٹیم ہے BLA ورچوئل لیگل ایڈوائزری, وی ہیو آلسو ٹیکن آن سم پرو بونو کیسز, اور بہت سے ایسے لائرز ہیں بھی آج کل جو اگر کوئی انڈر پریویلیج کمیونٹی سے کوئی خاتون آ رہی ہوتی ہیں تو وہ پرو بونو ان کا کام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ بہت سے ایسے لائرز ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, وی پرووائڈ فری لیگل ریپرزنٹیشن ایز ویل, فری لیگل ایڈوائس, اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے لاز ہیں. بہت سے پاکستان میں ویدر یو آر پور اور رچ, بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے لاز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اینڈ دیر آر انیومریبل لاز. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یس, وی ڈو پرووائڈ پرو بونو پاسبلٹی ہے. یہاں پہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. پاولا ہے, ایک پاولا ہے جو وومن کا بہت عرصے سے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. جو وومن کیسز کو لیتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈومیسٹک کیسز کو, لیکن وہ منیمم چارجز لیتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح, بہت منیمم چارجز لیتے ہیں اور وہ اس کو ڈیل کر لیتے ہیں. صحیح, کافی صحیح. تو یہ اور وہ مہران ہوٹل میں ہے 11th فلور پہ, پاولا مہران ہوٹل پہ 11th فلور پہ. اچھا, ایک انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ سوال اس انسان کے لیے جو ابھی کسی ایسے رشتے میں ہے, کیا ایک فزیکلی ابیوسو انسان کمپلیٹلی صحیح ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے, نہیں ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں یہ کیس ٹو کیس ڈفر کرتا ہے, کیس ٹو کیس ڈفر کرتا ہے. صحیح ہے نا, ٹھیک ہے, کہ اگر اس کو سائیکائٹرک پرابلم ہے یا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر والا تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, تو ڈپینڈ کرتا ہے, یو ہیو ٹو کیس دیکھنا ہوتا ہے. لیکن ہمیں تو خاتون کی سیکیورٹی دیکھنی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ دیکھنی ہے. مطلب یہ اس کو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. ابرپٹ یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہو سکتا ہے, نہیں ٹھیک ہو سکتا, عموماً ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل آپ سمجھ رہے ہیں نا, عموماً ٹھیک نہیں ہوتے, لیکن ہم ہوپ تھوڑی رکھتے ہیں. بینگ اے ڈاکٹر ہم کہتے ہیں کہ ہوپ رکھنی چاہیے اگر اس میں سائیکائٹرک, لیکن یہ سائیکائٹرک النس کے علاوہ بھی لوگوں کا بیہیویئر پیٹرن ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, بیہیویئر پیٹرن کو چینج کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور وہ بھی تب ڈاکٹر فضا جب دوسرا انسان جو ہے جس کا علاج ہونے والا ہو وہ ولنگ ہوگا تو کوئی چانس ہے. اگر وہ ولنگ نہیں ہے تب تو کوئی معجزہ تو نہیں ہونے والا. بہت ٹائم لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں بیہیویئر میڈیسن دی تو وہ تو شاید جلدی ٹھیک ہو جائے, لیکن جس کا بیہیویئر پیٹرن ہے نا, بیہیویئر کو چینج کرنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے یا میں اس کو کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ایک سپرفیشل ہے, لیکن چینج مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سنا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب کبھی کوئی خاتون سوچتی ہے کہ بھائی اس کے بارے میں آواز اٹھائی جائے اور لیگل ایکشن لیا جائے, تو وہ ایک اور چیز سے ڈرتی ہے, وچ از ناٹ جسٹ فائنانسز. ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ اب نا ڈرٹی لانڈری ہوگی دوسروں کے سامنے, یعنی مجھے اپنے ہسبینڈ پہ وہ الزامات لگانے پڑیں گے جو ہیں بھی نہیں, کیونکہ وہ بھی مجھ پہ وہ الزامات لگا رہا ہوگا. تو کیا کلین طریقے سے, گریسفل طریقے سے کوئی کیس آپ جیت سکتے ہیں اگینسٹ سم ون؟ ایبسلیوٹلی. واسٹ میجورٹی آف ویمن جو آتی ہیں ان کے پاس جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دے آر جینوئن فیکٹس. تو خلا کا جو کیس ہوتا ہے اس میں اٹس جسٹ انف فار دیم ٹو ایون سے کہ بھائی ہم خوش نہیں ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اگر وہ اور ڈیٹیلس دینا چاہیں دے کین ایبسلیوٹلی گو اہیڈ ود اٹ. لیکن اب یہاں پہ آئیڈ لائک ٹو ایڈ کہ جنرلی جینڈر سینسٹیوٹی ہوتی جا رہی ہے. تھوڑی سی انیڈیکویسیز ابھی بھی ہیں ہمارے سسٹم میں, ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, لیکن چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ لیگل سسٹم ہو یا جوڈیشل سسٹم ہو, یہ دے آر ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ کہ بھائی جینڈر سینسٹیوٹی ہے اینڈ عورتوں کے ساتھ یہ ایشوز ہو رہے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے 1.5 سال میں دیکھے ہیں کافی سارے ہائی پروفائل قسم کے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوئے ہیں پاکستان میں, اور ایک
امبریلا ٹرم ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کیسز, جس میں ڈومیسٹک وائلنس ایک سیگمنٹ ہے اس کا. تو کیونکہ وہ بہت سے کیسز ابھی ہم نے دیکھے ہیں, یہ زمانہ سوشل میڈیا کا بھی ہے جس پہ ایک دم سے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سو پیپل اور انسٹیٹیوشنز آر مور مائنڈفل آف دس. اچھا, سوشل میڈیا پر یہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے پازیٹیو امپیکٹ ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراموں کا جو ایک امپیکٹ ہے جس میں اکثر ہم بڑا نارمل ہے یہ کہنا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے, اور دکھا رہے ہوتے کہ ایک ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کسی جینڈر کی تو بات چھوڑ ہی دیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو نارملائز کرنے میں گھروں میں؟ جی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. دیکھیں ساس جو ہے کیوں کر رہی ہوتی ہے نا, ہم تو ہر لفظ کے پیچھے کیوں کا لفظ ضرور آتا ہے, ریزن کیوں آتی ہوتی, کیونکہ یہ جو ہے پیٹریارکل سوسائٹی ہے. تو گھر میں جو ماں ہے نا, وہ کیونکہ وہ بھی انسیکیور ہے, صحیح ہے نا, تو وہ ماں انسیکیور ہے تو وہ اپنے بچے کو اپنے پاس کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو وہ ایسا سیٹ اپ بناتی ہے کہ جیسے کھانے میں کہتے ہیں کہ بچے کو اچھا, بیٹے کو اچھا سالن دو, تو اس کو آلریڈی ڈومینیٹنگ بنا رہی ہوتی ہے. وہ یہ اتنا سٹل ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہاں پہ آپ کو ڈومینیٹنگ بنا رہی ہوتی بیکاز آف ہر اون انسیکیورٹی. صحیح. تو میں اس کے لیے ایک سمپل سی ریمیڈی کہتی ہوں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف لو کریں آپس میں, تو بچے بھی ٹھیک ہوں گے نا, ماں کو بھی نہیں ایز اے ساس جو بنے گی آگے وہ بھی اس طرح سے مینوپولیٹ نہیں کرے گی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, ایز اے سوسائٹی آپ دونوں کو کیا لگتا ہے کہ ناٹ ایز اے سائکیاٹرسٹ, ناٹ ایز اے بیرسٹر, ہمارے معاشرے میں اگر کوئی انسان کسی کو مار رہا ہے نا, وہ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو گھر کا معاملہ ہے, گھر کا معاملہ ہے. اگر میاں بیوی آپس میں افیکشن شو کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ نارمل. یہ نارمل چیز نہیں ہے جو کہ ایکچولی بائی نیچر نارمل ہے. ہاتھ پکڑتے ہوئے آپس میں چل رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر, تعریف کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, تو ہم کہتے ہیں نہیں جی چھوڑو, نظر نہ لگ جائے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک چیز کو سپریس کریں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف ایز دوست پوری دنیا کے سامنے نہیں رہ سکتے, تو کیا یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ اتنی دوری بلٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو دوسرے انسان کے لیے ایمپیتھی ہی فیل نہیں ہوتی؟ اور ڈفرینٹ ابیوز, جیسے ہم ایموشنل ابیوز کی بات کرتے ہیں, کیا ایسی کوئی ریزن ہو سکتی ہے؟ دوبارہ بولیں کیا آپ کی جو ایموشنل ابیوز کی ریزن ہے کہ وہ کنیکشن دو لوگوں میں اگر نہیں ہے, تو اگر میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں, دیٹ از آلسو ایموشنل ابیوز, رائٹ؟ بالکل ہے, سو یہ بھی اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے. ہاں, کیوں آپ اگنور کیوں کر رہے ہیں, ٹائم کیوں نہیں دے رہے, ان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں, ان کے ایکچولی ہمارے ہاں تو خاتون, میں نے پہلے ہی کہا نا کہ وہ ویکر ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے, اس کی انٹلیکٹ کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے, اس کی بات تو صحیح نہیں ہے. اکثر کہتے ہیں نا کہ پڑھی لکھی کو بھی کہہ دیتے ہیں تم کیا لگی ہوئی ہو فضول باتیں کرتے ہیں. تو اس کی وہ جو رسپیکٹ ہے نا, سیلف رسپیکٹ, اس کے اوپر بہت زیادہ کوشچن کرتے ہیں. ٹھیک میل ہے, ہمارے ویل جانے کا ٹائم ہو چکا ہے. کیا کہنا چاہیں گی ڈاکٹر فضا؟ آپ سے اسٹارٹ کریں گے اور پھر ثنا آپ سے پوچھیں گے. میرا تو یہ خیال ہے کہ وائلنس جو ہے نا, اس کو نہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے, سب سے پہلا تو یہ ہے. اور اپنا سپورٹ سسٹم ضرور ڈیولپ کریں, اور یہ نہیں سوچیں کہ یہ لوگ میرے فیملی کو نہیں بتانا, فلانے کو نہیں بتانا, یا اپنے ڈرٹی لینن جو ہے لوگوں کو نہیں. تو اپنا سپورٹ سسٹم کریں اور کنیکٹ کریں ڈاکٹر سے. کنیکشن آپ کا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے اندر جو فیلنگ آ رہی ہے اس کی وینٹیلیشن تو ہو نا کسی طرح سے. صحیح, ٹھیک ہے. ثنا کیا کہنا چاہیں؟ اچھا, میں کہوں گی ناٹ ایز اے لائر بٹ جسٹ ایز این آرڈنری پرسن, میں 3 چیزیں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹونٹس جو ہیں وہ اس سوسائٹی میں دے نیڈ ٹو بی ابینڈنڈ کمپلیٹلی, کیونکہ اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ایگریویٹ ہوتی ہیں. اف somebody comes to you اور کوئی سفر کر رہا ہے تو پلیز اس کو جج نہ کریں, اس کو ٹونٹ نہ کریں. اینڈ آلویز ریممبر کہ اس سچویشن میں آپ بھی ہو سکتے ہیں کل کو, تو اس وجہ سے بی کائنڈ ٹو دیٹ پرسن. تیسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی, بہت سے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ یہاں پہ کوئی شیلٹر ہومز ہیں, اینڈ دیر آر اے نمبر آف شیلٹر ہومز فار وکٹمز آف ڈومیسٹک وائلنس. پنہا ہے, سارم برنی ہے, ایدی ہومز تو ہم سب جانتے ہیں, بنت فاطمہ جو ہے وہ بھی ہیں. تو یہ سارے شیلٹر ہومز ہیں اینڈ دے آر اپروچیبل پلیسز. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہم نے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کی, اور جانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کے گھر میں ایسا انسان موجود ہے جو آپ کو اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے, آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے لیکن آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ غلط ہے, اور اس سے آپ کی سیلف اسٹیم متاثر ہو رہی ہے, اس سے آپ کی مینٹل ویل بینگ متاثر ہو رہی ہے, اور آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا, تو ایک بار دوستوں کو بتا کر, ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جا کر یہ ضرور پتہ کرا لیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نارمل ہے یا نہیں ہے.
اس سے آپ اپنی زندگی کے آنے والے بہت سارے سال اور اپنے اندر آنے والے بہت سارے چینجز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آف کورس آپ ڈیسائیڈ کریں گے اپنے سوشل سپورٹ سسٹم کی بدولت. اور بریک پہ جانے کا ٹائم ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد آج کیا سیکھے کے سیگمنٹ کے ساتھ آئیں گے, کچھ جوس پہ کام کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.